बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 11 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मुज़ाकरात पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं। ये इस खित्ते के लिए और अमन के लिए, जंगबंदी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आने वाले सालों में ईरान के हवाले से जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट था और जो उनकी सोच थी, ये किस तरह से इसको तब्दील कर देगा। और आपने हुर्मुज़ एक नया स्ट्रेटेजिक महाज है और दुनिया के अंदर एक नया महाज बन रहा है 30 ममालिक का। ये इसको किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक नई जंग का खदशा है, और ये नई जंग कैसे शुरू हो सकती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे किए, उनके वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान आए, कुछ डील्स हुई हैं और पैसा देने की बात हो रही है। ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट भी किया है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान के जहाज़, लड़ाका तैयारे इस वक्त सऊदी अरब में लैंड कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, और पाकिस्तान क्या हिफाजत करेगा सऊदी अरब की, और ये क्या इस डील का नतीजा है, इसका भी एक मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर चीन का खुफिया हथियार जो है ईरान पहुंच चुका है और नए मिसाइल बनने शुरू हो गए। ईरान एक नई सुपर पावर है और वेस्ट इसको अब मानने पर मजबूर हो गया, क्योंकि जितना ये लोग ईरान को पीछे धकेलना चाहते थे, उतना ईरान एक बड़ी ताकत बन के रेजिस्टेंस के साथ सामने आया। और अगर ये जंग मज़ीद कंटिन्यू की गई तो यकीनन ईरान की जो पोजीशन है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों आज की इस नशिस्त के अंदर। और इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है हमारा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हमने डेडिकेट कर दिए हैं स्किल सेट के लिए, और फिर जो हमारा थैलेसीमिया अलर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो आप जाकर इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और यही अब हमारी हर प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी, क्योंकि ये तमाम मकासद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। थैलेसीमिया अलर्ट के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी हम कुछ दिनों में आपके सामने रखेंगे, कुछ केस स्टडीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और ये क्यों हमने काम शुरू किया उस डॉक्यूमेंट्री में इंशाल्लाह मैं तफसील के साथ आप तमाम दोस्तों को ये बताऊँगा। दोस्तों, मुज़ाकरात पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल खामोश है। एडवाइजरी जारी की गई थी कि हुकूमत के 2 लोग जब तक आपको कोई ब्रीफिंग नहीं देंगे, पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने ना ट्वीट करनी है और ना ही पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई तबसरा करेगा। और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, तो इसको किसी तरह भी हाईजैक नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों के ज़रिए ये हुकूमत का वर्जन था। अब हो ये रहा है कि 2 कमरों में ये दोनों वफूद बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दोनों से मुलाकात की है। एक वक्त जो है ईरान से आया, उनके साथ अलग से मुज़ाकराती टीम बैठी हुई है, और दूसरी तरफ जो दूसरे कमरे में जेडी वेंस और उनकी टीम बैठी हुई है, और दोनों ये मुलाकातें अलग अलग हो रही हैं और दोनों के मुतालबात एक दूसरे से शेयर किए जाएंगे। अगर जो पहला नुक्ता है जिसमें कहा जा रहा है कि लिबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, इसके ऊपर कोई मुस्बत इशारा अगर मिला तो यकीनन ये मामला आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं, और इनके जो डिमांड्स हैं, 2-3 ऐसी डिमांड्स हैं जिन्हें अगर फौरी तौर पे पूरा कर लिया जाता है तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा हो सकती है। दोस्तों, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं ईरान से जामे जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस आला सतह के वफ़द के साथ पाकिस्तान पहुँचे, और इस्लामाबाद में उनका इस्तकबाल जो है वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो उनकी टीम है, इन लोगों ने किया। जेडी वेंस के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर स्टीव विटकॉफ भी उनके साथ हैं। दमाद जेरेड कुशनर यानी घर का एक नुमाइंदा भी उनके साथ इस्लामाबाद पहुंचा है, और फिर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और बाकी लोग जो थे फील्ड मार्शल, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। ईरान का जो वफ़द है वो कल रात आ गया था। इनके 2 जहाज़ आए हैं, और याद रखिएगा कि जो ईरानी जहाज़ आए हैं इनमें 70 रुकनी वफ़द था, और जो ईरानी वफ़द जब पाकिस्तान में लैंड किया ना, तो ये एक जज्बाती मनाजिर थे, इमोशनल सीन्स आपको नजर आएंगे। लोगों ने सोशल मीडिया पे, चाहे आप पीटीआई के हैं चाहे आप नून लीग के हैं, लोगों ने ईरानी वफ़द के आने के ऊपर यकीनन खुशी का इजहार किया, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी जंग लड़ी है जो पूरी मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी करता है। एक ऐसी जंग जो वेस्ट के ख़िलाफ़ थी, ऐसी जंग जो दुश्मनों के ख़िलाफ़ थी, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो कलमे के दुश्मन है। उस जंग
کو وہ لیڈ کر رہے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے. شہادتیں ہوئی ہیں لیکن جنگوں کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں. مقصد جب عظیم ہو تو شہادتیں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. قیادت آج بھی ایران کر رہا ہے اور یقیناً ان کا جس طرح سے آنا اس کے اوپر پاکستان میں اوبویسلی ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ میسج جو ہے ایز اے نیشن گیا اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے. اسپیکر محمد باقر کالباف کی قیادت میں اسلام آباد یہ 70 رکنی وفد ہے جو آیا ہے, جس میں مرکزی مذاکرات کاروں کے ساتھ ساتھ 26 رکنی ٹیکنیکل اور خصوصی کمیٹیوں کے افراد بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ کمیٹیاں معاشی, سیکیورٹی اور سیاسی امور سے متعلق ان کا جو مینڈیٹ ہے تاکہ اس انتہائی حساس مذاکرات میں بروقت مشاورت جو ہے وہ دی جا سکے. دیکھیں یہ اگر آپ اس وفد کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ وفد اٹ سیلف اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے. ان کی قابلیت کو اگر آپ چیک کریں, میڈیا سے تعلق رکھنے والی 23 رکنی میڈیا ٹیم بھی اس کے ساتھ موجود ہے. دیگر جو پروٹوکول اور رابطہ کار ٹیمیں بھی اس کے اندر ہیں. مترجم آپ کو اس کے اندر ملیں گے. پرشین زبان اینڈ اوبویسلی اس میں انگریزی بھی ہے لیکن پرشین زبان کے مترجم وہ آپ کو اس کے ساتھ اس ٹیم کا حصہ نظر آئیں گے. اور پھر اگر آپ دونوں وفود کا کمپیریزن کریں, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف 70 رکنی وفد موجود ہے جس میں ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, ہر ایریے کا آپ کو ایک اسپیشلائز بندہ ملے گا. اور پھر یہ معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے, کمپیریزن کرتے ہیں. اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے 4 PhD ہولڈرز آپ کو اس وفد میں ملیں گے جو لیڈ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے. اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ریئل اسٹیٹ ڈیلر ملے گا, ایک داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یعنی گھر موروثیت آپ کو ملے گی, اور پھر ایک وکیل ہے اور ایک جنرل کو بھیجا گیا. ایران کے نائب وزیر خارجہ کے پاس 3 اعلیٰ ڈگریز ہیں جی. ایران کے وزیر خارجہ کے پاس بھی ایک PhD کی ڈگری ہے اور وہ گزشتہ 30 سالوں سے مغربی ممالک کے ساتھ مذاکرات کرتے آ رہے ہیں. تو ان کا جو پروفائل ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ میرے بالکل پیچھے دیکھیں, دس از ایگزیکٹلی از گوئنگ آن رائٹ ناؤ ان اسلام آباد. ایک طرف شہباز شریف جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم جو امریکن وفد ہے اس سے ملاقات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ایران کا وفد ہے یہ آپ کو نظر آئے گا. اور اچھا میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سین تھا نا اس پوری آج یہ جو سینز کیپچر ہوئے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور وہ سین یہ تھا کہ ایک طرف JD وینس اور دوسری طرف شہباز شریف اور بیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پکچر ہے. آئی تھنک دس از اے ہسٹورک موومنٹ فار پاکستان کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تصویر ہے آج وہ امریکن ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں وہ تصویر جو ہے وہ ضرور گئی ہوگی. لوگوں کی نظر تھی شہباز شریف کے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر, لیکن جو ہائی لائٹ میرے لیے تھا وہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کا. اگر آپ دیکھیں دس از ان بٹوین, یہ قائد اعظم کی تصویر ہے, اور اسی طرح جہاں پر جس کمرے میں دوسری قیادت کو بٹھایا گیا تھا وہاں بھی آپ کو قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ بالکل نظر آئے گی رائٹ نیکسٹ ٹو JD وینس. اس سے زیادہ خوشی کا لمحہ میرے لیے نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے بھی اس سے بڑا کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تاثر ضرور پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اس کو ویلکم بھی کیا, لیکن کچھ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ کمپیریزن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات یاد کروا دوں, یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ اس جنگ کا رکنا بہت ضروری تھا. جنگ کا رکنا اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یار کوئی تو ہو نا کہ جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمران خان کے علاوہ بھی کوئی کہہ سکے ایبسولوٹلی ناٹ, کرو حملے, آجو کر لو مقابلہ. ایران نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا نا, خان نے بھی کہا تھا. تو آپ نے اس تناظر میں اس کو دیکھنا ہے کہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل گیم. مسلم دنیا کا اس طرح سے باہر آنا, ان کا جو انٹرنیشنل جو ایک ان کی پوزیشن ہے بہت ہی مضبوط ہو گئی ہے. اب اسرائیل امریکہ ان کے اتحادی سوچ سمجھ کر ایران کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کریں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, چونکہ اب چائنا, روس اور پھر ان کے دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو میرے لیے ایک اور جو ہائی لائٹ تھی وہ جہاز جس میں شہید طلباء کی تصاویر کو رکھ کر لایا گیا, اور امریکہ نے حملہ کیا جس کی ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. یعنی اتنی لمبی انویسٹیگیشن ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حملہ کیا, آپ کی غلط پالیسیز یا غلط AI ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہوا اس نے حملہ کیا. آپ چاہتے تھے کہ وہاں پہ شہادتیں ہوں اور آپ کے پاس ایسی انفارمیشن تھی. نیتن یاہو سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. 344 کے قریب شہداء یہ تعداد ہے. ایران سے آنے والے وفد میں ان طلباء کی تصاویر, ان کے اسکول بیگز بھی رکھے گئے, ساتھ لائے گئے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی شہادت کا بدلہ تم سے لیں گے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم اس مذاکرات کے اس لمحے میں ان کو نہیں بھولے.
دیکھیں اس سے بڑا کوئی سمبولک جسچر یا سمبولک جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کو اس سے بڑا کوئی جا نہیں سکتا. آپ چاہے جے ڈی وینس کو بھیجیں, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ خود چل کر پاکستان آ جاتا, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ جو 344 تصاویریں ان کے اسکول بیگز جس طرح جہاز میں رکھ کر لائے گئے, یہ دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت میرا خیال ہے کہ کافی ہے کہ تم نے جن بچوں کو شہید کر دیا, آج وہ ہمارے ساتھ پاکستان کی فضاؤں میں اس جہاز کے اندر بیٹھ کر اس مذاکرات کی میز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فزیکلی موجود تو نہیں ہے لیکن ہم ان کی اس قربانی کو نہیں بھولے. ان کی وہ قربانی موجود ہے, ان کی وہ شہادت موجود ہے جسے تم نے, امریکہ نے ان کو شہید کر دیا. ٹوماہاک میزائل, آج تک انویسٹیگیشن کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. تو مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ دعا گو ہے. ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا یہ کہنا تھا کہ اپنے بھائی محمد باقر کالیباف کے لیے مذاکرات میں کامیابی کی دعا کرتا ہوں. محمد باقر کالیباف ایرانی قوم اور نظام کے نمائندے ہیں. جنگ میں شامل ایرانی جنگجوؤں کی طرح ہم مذاکرات میں شامل مذاکرات کاروں کے حامی ہیں. اور دوستو جو دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ آج آبزرو ہوئی ہے وہ ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا یونیفارم میں نہ ہونا. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جب وہ ایران کی قیادت سے جب ان کو ریسیو کیا ہے تو اس وقت وہ یونیفارم میں تھے, اور جب انہوں نے آج جے ڈی وینس کو اور باقی لوگوں کو ریسیو کیا تو وہ یونیفارم میں نہیں تھے. اب اس کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں وہ کنکلوژن نکال رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حالت جنگ میں, ہم بھی حالت جنگ میں, اور ہم کچھ بھی آپ کے لیے کریں گے. تو لوگوں نے کچھ اس کا اس طرح سے مطلب نکالا, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے وہ ایک طرح سے ایگریشن کے طور پر گیا. اور جب سعودی عرب پر حملے کی بات ہوئی تو پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم سعودی عرب کا دفاع کریں گے, اور پھر جو ہمارا معاہدہ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اور ہم سعودی عرب کے اوپر کسی بھی قسم کے حملے کا بھرپور دفاع کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. تو اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کی آبزرویشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. دوسری چیز اس کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, پھر کچھ صحافی آئے, انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیلڈ مارشل رات کو اپنے دفتر سے ایرانی وقت کو لینے کے لیے گئے تو اس وقت وہ یونیفارم میں تھے, اور یونیفارم پہننے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی, اور اس کو ایک غلط رنگ جو ہے وہ نہ دیا جائے. دیکھیں یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر باڈی لینگویج تو سب کچھ ہوتی ہے. آج اگر وہ 344 بچوں کے یونیفارم کو, کتابوں کو, ان کی تصویروں کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو وہ پیغام گیا نا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھولے. آج ایران کے بچے, ہمارے بچے سب اس مذاکرات کے عمل میں شامل ہیں. دوستو ایران مذاکرات منسوخ کر سکتا ہے. ایران کے سرکاری خبررساں ادارے ارنا پر اسلام آباد سے براہ راست رپورٹنگ کرنے کے لیے ایک نامہ نگار کی ایک سٹیٹمنٹ یہ تھی جو اس نے رپورٹ کیا کہ اگر ایران کی پیشگی شرائط پوری نہیں کی گئی تو بات چیت آپ منسوخ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے مفادات, مطالبات اور سرخ لکیروں کا احترام کرنے میں ناکام ہونے والے مذاکرات سے دستبرداری کو بذات خود ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے, جسے حکام جارحانہ سفارتکاری کے طور پر بیان کرتے ہیں. اب ان کا یہ خیال ہے لیٹس سی کہ یہ مذاکرات منسوخ نہیں ہوں گے. اللہ نہ کرے جی مذاکرات منسوخ ہوں. میں چاہتا ہوں, اور آپ میرا خیال ہے کہ آپ تمام دوست بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو. اب وہ کس کی قیادت میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں کون سی اس رجیم ہے, ڈزنٹ میٹر. the thing that matters is کہ پاکستان اگر اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی مسلم امہ کے لیے نہیں ہوگی. آپ نے اس تناظر میں اس کو دیکھنا ہے. ہم زیادہ اور شہادتیں رپورٹ نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسلام کی ویسٹرن پاورز کے ساتھ ہے. اور دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں کیونکہ ایک بریک تھرو ہوا ہے, اور اس بریک تھرو کو روئٹرز نے رپورٹ کیا ہے. روئٹرز کے مطابق امریکہ قطر میں ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر راضی ہو گیا ہے. روئٹرز کی خبر کے مطابق $6 بلین کے فنڈز 2018 میں منجمد کیے گئے, اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم 2023 کے اندر اس کو دوبارہ ریلیز کر دیں گے, مگر دوبارہ منجمد کر دیے گئے. ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کالیباف نے مطالبہ کیا تھا کہ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی جو ہے وہ ضروری ہے. اب وائٹ ہاؤس نے جس کی تردید کی ہے, اور ایک سینئر امریکی عہدیدار نے CBS نیوز کو ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے نہیں کیا, اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا اتفاق ہوا. دوستو جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ جو یونیفارم والا معاملہ ہے نا, اور جو پیغام گیا وہ کیا تھا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی فوج سعودی عرب جو ہے پہنچ گئی ہے, اور سعودی وزارت دفاع کے مطابق پاک سعودی دفاعی معاہدے کے تحت کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پاکستانی فورسز پہنچ گئی ہیں, اور پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی اس کے اندر شامل ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جنگ مذاکرات ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے تو پھر پاکستان نے اپنے طیارے کیوں بھیجے؟ کیا ابھی بھی جنگ کا کوئی خطرہ ہے؟ کیا امریکہ صرف ٹائم گین کر رہا ہے؟ اور جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس وقت اس کا اعلان کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کے سامنے ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک کمرے میں امریکنز کیا کہتے ہیں اور دوسرے کمرے میں ایرانیز کیا کہتے ہیں. میڈیشن کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان کو پتا ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کی باڈی لینگویج کیا ہے. دوسری طرف ان کا ایرانیز کا بھی پتا چل رہا ہے فوری طور پر. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس وقت ان مذاکرات کاروں کے پاس ہے جو پاکستان کی طرف سے مذاکرات کے اس عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہے نا. تو پھر ان کو یہ پتا چل رہا ہوگا کہ یار ایران مان نہیں رہا، اچھا امریکہ بھی جو ہے وہ نہیں مان رہا، اچھا امریکہ کس قسم کی جو ونڈو حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹائم بائی کر رہا ہے. یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. تو اس تناظر میں آپ نے اس خبر کو یاد رکھنا ہے، اس سینیریو کو بھولنا نہیں ہے. اس میں نا ایک اور ڈیولپمنٹ جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے اور ٹریبیون کی یہ سٹوری ہے، آپ جا کر اسے ضرور دیکھیے گا. میں اس کا ایک ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور ٹرکس سر یہ ہے، جو ہیڈ لائن مین کیپشن اس سٹوری کا یہ ہے کہ سعودی عربیہ شوز دا پاکستان آف فائنینشیل سپورٹ. پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ کی باقاعدہ طور پر یقین دہانی کروا دی گئی ہے. خبر کے مطابق جمعے کو جو سعودی عرب کا ایک وفد آیا پرووائڈنگ فائنینشیل سپورٹ ٹو ڈیل ود دا ایشو اسٹیمنگ فرام دا مڈل ایسٹ کانفلکٹ. جتنے بھی ہمارے جو قرضہ واپس لینے کی جو بات ہوئی، 5 بلین کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پیسہ واپس کرنا ہے، یو اے کا اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کا، تو یہ پیسہ واپس ہوا. تو ہمیں سعودیز نے گارنٹی دے دی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم یہ پیسہ آپ کو دیں گے. پھر اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے، پلیج کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ نے فکر مند نہیں ہونا، یہ $2 بلین جو ہیں وہ ہم پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور پاکستان کو ہم اس مشکل وقت میں جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. تو اس تناظر میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. دوستو، اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور اللہ کرے کہ آج کوئی میز پر بیٹھ کر یہ کسی نتیجے پر نکلیں. کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے نا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے گا. یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ آج اگر مذاکرات کامیاب ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی دوستی کو ٹھڈا مار دیا اور نیتن یاہو سے اس نے اپنے راستے جو ہیں ٹرمپ نے الگ کر لیے. اس کا مطلب یہ ہے. دوسری بات، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ایران کا سپر پاور جو وہ اس نے خود بھی اعلان کیا اور دنیا کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ اب سپر پاور ہے، یہ آنے والے دنوں کی اس خطے کی سیاست کا نا ایک مرکز بن جائے گا. انڈیا کو بھی کان ہوں گے کہ یار ہم نے وقت پر، جب وقت قریب تھا تو ہم نے دوستی ٹھکرا دی اور آج ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے. کیونکہ یہ دھوکہ جو ہے صرف ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ مودی سرکار کے ساتھ بھی ہو گیا. مودی کا یہ خیال تھا کہ شاید جنگ ختم ہو جائے گی جلدی اور ہم پھر ادھر سے پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے، ادھر سے اسرائیل پریشر ڈالے گا، فورسز امریکن ایران کے اندر داخل ہو جائیں گی اور پھر ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوگا کہ ہم اس خطے کے اندر اپنا جو ویژن ہے اور دوسرے سے جو اسرائیل کا ویژن ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ دونوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. نہ بھارت آپ کو اس وقت کہیں نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اسے انہوں نے ایمرجنسی میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ اس کو ڈرپس لگا دی گئی اور جے ڈی وینس جو ہیں اس وقت اس پالیسی کا آپریشن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. لیٹ سی کہ یہ مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن آنے والے دنوں کے اندر آج کی یہ میٹنگ، مذاکرات اس خطے اور دنیا کی سیاست کو جو ہے بدل کے رکھیں گے. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 11 اپریل 2026 میں ایران نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کے اور اپنے شہداء کے لیے مذاکرات کی میز پر امریکہ کو ایک بار پھر مات دی اور وہ کس طرح سے ڈیل لے کر نکلے ہیں. دیکھیں، عمان کے اندر تو یہ پہلے چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے 2 دفعہ مذاکرات عمان کے اندر شروع ہوتے ہیں. تیسری دفعہ انہوں نے ویانا میں ملنا تھا لیکن امریکہ نے اٹیک کر دیا اور امریکنز کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ جنگ جیت جائیں گے، دین دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن جس میں ایران کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے. لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور انہیں اپنے دوبارہ سے ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھ کر ایک نیا پلان جو ہے وہ ترتیب دینا پڑا. اور پھر آگے بڑھنے سے پہلے آج جو ہمارا تھم نیل تھا کہ انشاءاللہ عمران خان ضرور آئے گا، اس پر آپ تمام دوستوں کے جو مجھے کمنٹس ملے بہت ہی جذباتی تھے اور میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ میں اس میں شیئر کر دوں. ایک ہمارے سننے والے دوست نے لکھا کہ عرفان بھائی ایسا تھم نیل لگایا ہے آپ نے کہ عمران خان کے لیے کہ آنسو نکل آئے. اللہ آپ کی بات مبارک کرے، آمین. گریٹ انالیسس. پھر کچھ اور دوستوں نے بھی لکھا اور السلام علیکم، may Allah grant your thumbnails, آمین. How important is عمران خان of پاکستان. اور یہ زیبا رضوی ہیں، آئی تھنک شی از فرام امریکہ، میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ سے ہیں.
تو انہوں نے بھی لکھا، اور پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ آپ کا جتنا شکریہ کریں کم ہے، ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں خان صاحب کے لیے، اور خان صاحب کے حوالے سے آپ نے تسلی دیتے رہے، اور یقیناً ایسے وقت میں جب مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور کیا کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹس. دیکھیں جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈن اینڈ ڈسٹس نہیں ہوتا. آئی ایم ایکچولی یوزنگ دس ورڈ کیونکہ کسی دوست نے عمران خان کے لیے ڈن اینڈ ڈسٹس کا لفظ استعمال کیا تھا، وچ از ویری انفارچونیٹ. جب تک میرا رب نہیں چاہے گا نا کوئی خاک نہیں ہو سکتا. جب تک میرا رب نہیں چاہے گا کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. جب تک میرا رب نہیں چاہے گا کسی کی عزت کم نہیں ہو سکتی. وہ عزتیں بڑھانے والا ہے، وہ عزتیں کم کرنے، یہ اس کے پاس اختیار ہے نا. اور یہ اختیار صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے، اس کو ہی قدرت ہے. تو عمران خان کے لیے صرف دعا کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک ایسی اپرچونٹی خان صاحب کے لیے کریٹ کریں گے جہاں پر ان کی رہائی بھی ہوگی، وہ پاکستان کو دوبارہ لیڈ بھی کریں گے. اور اگر دیکھیں ان کو دوبارہ وزیر اعظم اگر وہ نہیں بھی بنتے تو یہ جو پاکستان میں 78 برس کا جو ایک طرح سے ایک تسلسل تھا، اس تسلسل کو روکنے میں عمران خان اور جو مشن عمران خان کا، انشاءاللہ اس مشن کو ضرور وہ پورا کریں گے. ان کی یہ سوچ جب ہمیشہ رہے گی، ان کا یہ جو ڈٹ کے کھڑا رہنا، یہ ہمیشہ لوگوں کو ایک طرح سے طاقت عطا کرے گا. یاد رکھیے گا دوستو. اب اگلی جنگ کی تیاری جو ہو رہی ہے اس پر میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. CNN کی 11 اپریل کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ذرائع بتاتے ہیں کہ چین آئندہ چند ہفتوں میں ایران کو کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹمز مین پیڈز فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو دوستو یاد رکھیے گا کہ 28 فروری سے جاری جنگ کے بعد یہ بیجنگ کی جانب سے تہران کو سب سے بڑی براہ راست عسکری مدد ہوگی. یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کہ چین نے جنگ بندی کروانے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اسی نے ایران کو 8 اپریل سے شروع ہونے والی 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر آمادہ کیا اور اسلام آباد میں جاری مذاکرات کی راہ ہموار کی. لیکن اب یہی چین امریکی اندازوں کے مطابق ایران کو ایسے ہتھیار دینے جا رہا ہے جو امریکی ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور ممکنہ طور پر جو چین کا جو میزائل ہے FN-6 میزائل، ایران کو یہ سسٹم بھی دیا جا سکتا ہے جس کا وزن تقریباً 16 کلو گرام ہے، اور اس کی رینج 6 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ بلندی 3800 میٹر ہے. اور یہ خاص طور پر کم بلندی پر پرواز کرنے والے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے. جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 24 ریپر MQ-9 امریکی ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں، اور ایسے جو مین پیڈز انہی جیسے اہداف کے خلاف مؤثر کام کرتے ہیں. ایران پہلے ہی خاک جزیرے پر ایسے دفاعی نظام مضبوط کر چکا ہے، جبکہ روس دسمبر 2025 میں 500 لانچرز اور 2500 میزائلوں پر مشتمل جو مین پیڈز تھے، وربا مین پیڈز، یہ معاہدہ بھی کر چکا ہے، اور پھر بہت سارے میزائل ان کو دیے بھی جا چکے تھے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ یہ معاملہ صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 28 فروری کے بعد چین کی گاولان بندرگاہ سے کم از کم 5 ایرانی جھنڈا بردار جہاز روانہ ہوئے جو سوڈیم پروکلوریٹ لے کر جا رہے تھے. یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آسانی سے ایمونیم پروکلوریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے ایندھن کا 70 سے 75% حصہ ہوتا ہے. خاص طور پر خیبر شکن جیسے میزائل. مختلف بین الاقوامی اداروں کے مطابق یہ کھیپ سینکڑوں نئے میزائل بنانے کے لیے کافی ہے، اور یہ تمام تر تجارت ایران کے شیڈو فلیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، جو وہی نیٹ ورک ہے جو ایرانی تیل چین منتقل کرتا ہے. دیکھیں یہ ایرانی تیل یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر کس طرح سے ادائیگیاں جو ہو رہی ہیں، اوبیسلی کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو چاہیے ہوں گی. اور بتایا جاتا ہے کہ جو ایرانی تیل منتقل کیا جا رہا ہے، ادائیگیاں چینی کرنسی یوان میں CIPS سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں، جسے امریکی پابندیوں کو بائی پاس کیا جاتا ہے. یعنی تیل چین جا رہا ہے اور میزائل بنانے کا سامان ایران آ رہا ہے، اور ایک ہی خفیہ نظام کے تحت ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ ایسے ملک کو جس کو دنیا کی 2 بڑی سپر پاور، ایک اکنامک سپر پاور ہے، دوسرا رشینز، ان کے تو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ان کے ایٹمی جو تنصیبات ہیں، تو آپ ایسے ملک کو کس طرح سے مات دیں گے. اور جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، خبر یہ آ رہی ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے جی کہ ایرانی ڈیلیگیشن اور US ڈیلیگیشن آمنے سامنے ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. ایک اور خبر، the sources tell Al Jazeera that negotiations between the Iranians and US delegations have begun in Islam Abad. اور دونوں کے درمیان ڈائریکٹ جو نیگوشیشنز ہیں وہ شروع ہو گئے. اور جب یہ نیگوشیشنز ہو رہے ہیں، خبر یہ آ رہی ہے کہ صدرن لبنان میں تقریباً 10
جو افراد ہیں ان کی شہادت کی اطلاع ہے. ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں. نیتن یاہو باز نہیں آ رہا اور وہ اس قسم کے جو حملے ہیں وہ کری جا رہا ہے. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی چونکہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا. اللہ نے کے بعد.